سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پاک اور سے بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات خواہ نبی سونیا من موڑیا قرآن ہے تیرا نات عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حقیقتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا یہ مہینہ ہے. آج 25 کل 26 اور پرسوں 27. تو جو 27 کی رات ہوتی ہے اس رات کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا کیا. کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں جس کو بھی رب نے پیدا کیا اور پھر اس کو اپنا جلوہ دکھایا ہو. نہ ہی کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی انسان، نہ جن، نہ کوئی اور مخلوق. واحد میرے مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنا رج رج کے دیدار کروایا اور جس رات کو پسند کیا اس کو کہتے ہیں
27 रजब लैलतुल मिअराज, तो इसी महीने के अंदर जो कि कल की रात होगी, एक तो आज की रात है जो कल की रात होगी, 27 रजब की रात, मेरे मुस्तफ़ा की मेराज की रात। और अल्लाह पाक ने ये पूरा वाक़या कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे बयान किया है। जो ज़मीनी मेराज है वो बयान की 15वें पारे में, कि ज़मीन के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक मेराज कराई। फिर जो मस्जिद अक्सा से लेकर पहला आसमान, अर्श से आगे लामकाम, फिर वापस आना, उसका जिक्र अल्लाह पाक ने सूरतुल नजम में किया है, सूरह नजम। तो वहाँ दो तरह की कैफियतें हैं, एक ज़मीनी एक आसमानी। तो दो तरह की कैफियतों में अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सैर करवाई। तो इस सैर का नाम है मिअराज मुस्तफ़ा। इस सैर का नाम क्या है? मज़े वाली बात यह है, लोग आजकल कहते हैं जी हक पर कौन है, हक पर कौन है, क्योंकि हर बंदा अपने सच्चा होने पर दलील देता है, मैं हक पर हूं। तो फिर हम ये कहते हैं, सादी सी बात ये है, हर बंदे को समझ आ जाएगी कि मेराज की रात जिनकी मस्जिदें खुली रहे ना वो हक पर है, और जिनकी बंद हो जाए वो सारी जिंदगी के लिए बंद है। और मेराज का जिक्र रब ने कुरान में भी किया, मेरे आका ने इस्लाम ने भी बयान किया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही बुखारी के अंदर भी जिक्र किया। वरना दुनिया बुखारी बहुत पढ़ती है, बुखारी में ये भी है, बुखारी में ये भी है, तो फिर बुखारी में मेराज भी है, और कितने लाजवाब तरीके से है आपके सामने रखूंगा, लग पता जाएगा कि इमाम बुखारी भी सुन्नी थे कि नहीं, उनका नजरिया कैसा था, उनकी मोहब्बत कैसी थी, मेरे आका का इश्क उनके सीने में कैसा था। तो बहरहाल मेराज का जिक्र अल्लाह पाक ने 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल, जिसका नाम सूरतुल इसरा भी है, बड़े खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट किया, बड़े खूबसूरत अंदाज में। वरना जितने भी कुरान पाक के अंदर वाक़यात बयान हुए वहां पे लफ्ज़ सुबहान अल्लाह शुरू में नहीं आया, सुबहान अल्लाह कह के आगे वाक़या बयान नहीं किया। लेकिन जब हुजूर की मिराज का जिक्र आया तो रब कहते हैं सुनो, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को सैर करवाई, लैलन रात के वक़्त, मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से लेकर इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा क्यों? फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिद अक्सा तक इसलिए क्योंकि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द क्या रखा है? बोलो बोलो, क्या रखा है? बरकत कभी किसी ने देखी है? रहमत कभी किसी ने देखी है? लेकिन आज देखो वो कैसी बरकत है। बरकत है क्या चीज? वो रहमत है क्या चीज? रब का फजल है क्या चीज? कायनात के अंदर अगर गौर किया जाए तो अगर किसी को रब बेटा दे दे तो क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है? किसी को बेटी मिल जाए क्या ये रब की रहमत नहीं है? ये रब की बरकत भी है, रब की रहमत भी है। और जिसकी गोद में आमना का लाल आ जाए वो कैसी बरकत है? तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकत रखी, इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द चंद बातें हैं। पहली बात तो ये कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने बड़े बड़े फलों के बागात पैदा किए, बड़े बड़े फलों के बागात। तो एक फल के बागात
پیدا کرنا ایک یہ برکت ہے۔ ایک برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے بڑے بڑے باغات پیدا کیے، بڑی رہنائیاں دنیا کی عطا کی، ایک برکت یہ ہے۔ اور دوسری برکت علامہ قرطبی نے لکھا، فرمایا فی مجارہ الانہار، پھل بھی رکھے ساتھ ساتھ نہریں بھی جاری کی، تو پھلوں کے باغات بھی ہوں ساتھ ساتھ نہریں بھی جاری ہوں تو زندگی کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو پانی کا جاری ہونا یہ بھی برکت، پھل کا آ جانا یہ بھی برکت۔ اور اگلی بات فرمایا قیلا، ایک قول یہ ہے من دفنا حولہ من الانبیاء والصالحین، مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے نبی بھی دفن ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی دفن ہیں۔ اور جس دنیا کے حصے میں کوئی اللہ کا نبی دفن ہو، کوئی اللہ کا ولی دفن ہو، رب کہتا ہے وہ جگہ برکت والی، کیوں؟ وہاں پہ برکت والا آ گیا، وہ جگہ برکت والی تو وہاں برکت والا آ گیا۔ آج دنیا کہتی ہے تم ان اولیاء کے نظاموں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ تو ہم سیدھا سا سوال یہ کرتے ہیں مدینے کیوں جاتے ہیں؟ وہاں بھی تو مصطفیٰ ہے، اور پھر عاشق رسول تو یہی کہتا ہے جس کو بلاتے ہیں وہی جاتا ہے، جس کو بلاتے ہیں وہی جاتا ہے۔ اور ہم سب مدینے جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں دفن ہونے کا موقع عطا کیا، تو وہاں ہمارے نبی ہیں، اس لیے ہم مدینے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ نے برکت رکھی ہے، وہاں پہ نبیوں کو دفن کیا، تو جہاں پہ اللہ کے اتنے نبی دفن ہو جائیں وہاں برکت ہوتی ہے، تو مدینے میں کیسے برکت نہیں ہوگی؟ وہاں پر تو امام الانبیاء ہے۔ تو پھر سیدھا مسئلہ صاف ہوا، الذی بارکنا حولہ، اللہ پاک نے مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کو دفن کیا اور وہاں پہ ان کی برکتیں رکھ دی۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں۔ یہ معراج کیوں کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک؟ اس کی وجہ یہ ہے لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب کو من آیاتنا، اپنی نشانیاں، کیونکہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پیارے حبیب یہاں بڑی بڑی ہم نے نشانیاں بھی رکھی ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے مسجد اقصی کے اندر۔ انہ هو السمیع البصیر، اور دکھانے والا کون ہے؟ فرمایا اس کی عظمت یہ ہے، دنیا والوں جاننا، سب کو سنتا بھی ہے سب کو دیکھتا بھی ہے، سب کو سنتا بھی ہے سب کو دیکھتا بھی ہے۔ اب آئیے یہ شروع ہے، رب کہتا ہے سبحان اللہ، تو لفظ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بولو ذرا کیا معنی ہے اس کا؟ جب بھی انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اس کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب دو طرح کا ہوتا ہے، زبان سے، عمل سے۔ تو اللہ اپنے عمل کے اندر بھی جو عیب ہے اس سے بھی پاک ہے، اور اپنے قول کے عیب سے بھی پاک ہے۔ نہ کوئی برا فعل کرتا ہے، نہ ہی کوئی بری بات کہتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پہلی بات کہی سبحان اللہ سے، مطلب اللہ کوئی بری بات نہیں کہتا، تو سیدھا سا ترجمہ اللہ بری بات نہیں کہتا، تو پھر جو آگے کہے گا وہ برا نہیں ہے، اس سے آگے جو کہے گا وہ برا نہیں ہے۔ اور آگے کہا کیا؟ معراج مصطفیٰ۔ فرمایا دنیا والوں لگے گا عجیب، عقل میں نہیں آئے گا، تیری عقل رک جائے گی، یہاں کوئی بولے گا بھی نہیں کہ میں کیا بیان کروں، میری عقل نے کیا سمجھا، تیری عقل میں نہیں آئے گا۔ فرمایا جب تیری عقل میں نہ آئے اور میں کہوں کہ یہ حق ہے، تو تیری عقل کو کہنا چاہیے کہ یہ حق ہے۔ یہی تو ایمان ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ہے ہر بری بات کہنے سے۔ تو رب کہتا ہے جس نے کہا کہ ہر عیب سے پاک ہے، تو یہ معراج کا واقعہ یہ بھی ہر عیب سے پاک ہے، حق ہے، سچ ہے۔ فرمایا اسرا بعبد
بعبده، سٹارٹ کیا یہاں سے، اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، سفر نہیں، سیر کہا، کیا فرمایا؟ سیر۔ سیر کیسی تھی؟ اب میں آتا ہوں حدیث پاک کی طرف۔ جامع الاحادیث جلد نمبر 5، مفتی حنیف خان قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے والے، اس کے اندر جو روایت لکھی ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ تفسیر ابن جریر کے اندر جو تفسیر طبری ہے اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے، بہت لمبی چوڑی روایت ہے، اس میں صرف میں سیر والا ذکر نکالوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر فرمائی، الذی اسرا بعبدہ، اللہ پاک نے اپنے خاص بندے کو جو سیر کروائی، ذرا دیکھنا وہ سیر کیسی تھی، کیونکہ سیر آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتی، سیر خواب کے اندر نہیں ہوتی، سیر ہوتی جاگتی آنکھوں سے ہے، نظارے کروا کے ہے، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بری لگتی ہیں، اور یہاں پہ اللہ پاک نے کیسی کیسی چیزیں دکھائی ہیں۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی جانا ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک؟ اور جانا کس پہ؟ پیدل نہیں، کیونکہ پیدل جانا اوکھا ہے، راستہ بہت لمبا ہے، سفر بہت طویل ہے، کرانی بھی سیر ہے، سفر نہیں، کیونکہ سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، جتنا بھی آسان ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کر لیا جائے پھر بھی مشکل ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تو جب ٹکڑا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مشقت تو آ ہی جاتی ہے، تو یہ سفر نہیں ہے، سیر ہے، سیر کے اندر مشکل نہیں آتی، مشکل آ بھی جائے تو مشکل محسوس نہیں ہوتی، اور یہاں پہ تو مشکل تھی نہیں، اس لیے رب نے کوئی مشکل رکھی بھی نہیں۔ سیر کہا، سیر کیسی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں براق لایا گیا، کون سی سواری ہے؟ براق، اور یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، وہ براق لایا گیا اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حتیم میں تھا، کس جگہ پر؟ حتیم، حتیم کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے ساتھ جس جگہ پہ باؤنڈری لگی ہے، حد بندی لگی ہے، کچھ دیوار بنی ہے چھوٹی چھوٹی، وہ بھی بیت اللہ کی ہی جگہ ہے، تو حضور فرماتے میں وہاں تھا، میرے پاس جبرائیل آئے، ساتھ میکائیل آئے، میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کو آب زمزم سے دھویا، ایمان، نور، حکمت، حلم، بڑی بڑی نورانیت رکھ دی اس دل کے اندر، دل کو سی دیا، سینہ سی دیا، اور اس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، الم نشرح، فرمایا پڑھ کے دیکھ لو کہ پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ تو ایک مرتبہ کھولنے کا ذکر یہاں ہے، معراج سے پہلے سینہ کھول کے نور سے بھر دیا، تاکہ آج جو نورانیت والی رات ہے ہر چیز دیکھی جا سکے، دل کے اندر طاقت آ جائے، پاور آ جائے، پہلے سے بھی طاقت ہے لیکن طاقت اور دوبارہ ہو جائے، ہر چیز دیکھی جا سکے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حرم سے باہر براق لایا گیا، حرم سے باہر براق لایا گیا، براق کیا ہے؟ برق سے نکلا ہوا ایک جانور ہے، بجلی، براق برق سے نکلا، برق کا معنی بجلی، تو بجلی کا مطلب جہاں تک اس کے قدم جاتے ہیں، وہاں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے قدم جاتے ہیں، بجلی سے بھی تیز ہے، اور ہے کیا چیز؟ سفید رنگ کا جانور، سفید رنگ کا جانور، جانور خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا۔ اب ایسا جانور جب نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس گئے تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے نفرت و نفشت، جبرائیل نے جب اس براق کو قریب کیا کہ حضور اوپر بیٹھیں تو وہ تھوڑا سا تربک گیا، ہل گیا، جیسے جانور کی عادت ہے ہلنا، وہ تھوڑا سا ہلا۔ اب جبرائیل کہتے ہیں یا برقتو لا تنفری من محمد، کہا محمد سے نفرت نہ کرو، اے براق یہ مصطفیٰ ہے ان سے نفرت نہ کرو،
فواللہ ما رکبک ملک مقرب ولا نبی مرسل افضل من محمد۔ جبریل کہتے ہیں براق پریشان نہ ہو، نہ ہی فرشتوں میں نہ ہی نبیوں میں ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں۔ یہ آج تیری سواری ہوں گے، تو ان کی سواری تیرے سے سوار ہوں گے، اور سوار بھی کتنے لاجواب ہیں۔ ولا اکرم علی اللہ، جبریل کہتے ہیں براق سن، اللہ کی بارگاہ میں ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا بھی کوئی نہیں، سب سے زیادہ عزت بھی نہیں، سب سے زیادہ عظمت بھی نہیں۔ براق آگے سے کیا کہتا ہے؟ علمت، میں جانتا ہوں۔ براق جبریل سے کہنے لگا اے اللہ کے فرشتے میں جانتا ہوں واقعی عظمت والے مصطفیٰ ہیں، تو سوال آیا پھر ہلا کیوں؟ جب جانتا ہے تو پھر ہلا کیوں؟ حرکت کیوں آ گئی؟ کیا یہ حرکت پیار کی تھی، چاہت کی تھی یا نفرت کی؟ تو وہ جانور کہنے لگا دنیا والوں یاد رکھنا یہ کوئی حرکت میں نے نفرت کی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ نفرت کرنے والی شے ہے ہی نہیں، یہ نفرت کے قابل نہیں، یہ پیار کے قابل ہے، اور پیار میرا یہ کہتا ہے۔ کہنے لگا انی احب ان اکون فی شفاعتہ، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے جب قیامت والے دن آپ سب کی سفارش کریں تو ساتھ میری بھی کر دیں۔ ہے کیسا مقام؟ وہ جانور ہو کے جانتا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ چار ٹانگوں والا آج کل کے دو ٹانگوں والے کو سمجھ نہ آئی کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سفارش ہو اس شفاعت کے اندر میرا بھی حصہ رکھ لیں۔ آگے سے میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت فی شفاعتی انشاءاللہ، کہا اگر رب نے چاہا تو جب سب کی سفارش ہوگی ساتھ میں تیری بھی کر دوں گا۔ جب آپس میں یہ پیار والی باتیں ہو گئیں اب نہیں ہلا، اب حضور اس کے اوپر سوار ہوئے، اب وہ آگے چلنے لگا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے رستے میں کیا کیا دیکھا۔ پہلی بات فرمایا اتا علی قوم یزرعون فی یوم یحصدون فی یوم کلما حصدوا آدا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے قوم دیکھی جو کھیتی کرتی ہے، پھر کھیتی تیار ہو جاتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے، اور جیسے کاٹ دیتے ہیں پیچھے سے کھیتی اور ہو جاتی ہے، آگے سے کاٹتے جاتے ہیں پیچھے سے بڑھتی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ کھیتی تو کاٹ دیا جائے ختم ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے، ختم ہو جانی چاہیے، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ دنیا کاٹ بھی رہی ہے، کھیتی ختم نہیں ہو رہی۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی قوم ہے؟ تو جبرائیل بھی ساتھ ساتھ ہے، سواری کے اوپر سیر ہو رہی ہے، سیر کے دوران یہ قوم دیکھی، ایسے بندے دیکھے۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلائی المجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں آنے والے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جہاد کریں گے، اور جو جہاد کرتا ہے جسم کٹ بھی جائے، مال جہاد میں چلا بھی جائے، اللہ اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہی عطا کرتا ہے۔ جیسے کھیتی کٹ کے ختم ہو جائے اور یہاں ختم نہیں ہو رہی تو کھیتی اور آ رہی ہے، اسی طرح اللہ شہداء کے درجے بلند کرتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، شہید دکھائے گئے۔ اب میرے آقا فرماتے میں آگے چلا اور آگے ایک قوم دیکھی جن کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے۔ بندہ کھڑا ہے، سر پہ پتھر مارتا ہے، سر مٹ جاتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی قوم ہے؟ کہا تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ، جب نماز کا وقت آتا تھا نا تو ان کے سر وزنی ہو جاتے تھے، ان کے سر وزنی، آگے سے کہتے تھے کہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میری دکان کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، نماز عصر کا ٹائم ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہے، نماز عشاء کا ٹائم ہے، جب بھی نماز کا ٹائم آ جائے ان کے سروں کے اندر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بوجھ ہو جاتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔
آج ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ اب ذرا سوچو، کیا ہمارے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بے نمازی ہو، نماز کے ٹائم کے وقت اس کے کامیاب آ جائے، نماز پیاری نہ ہو؟ سوچ لو انجام کیا ہوگا۔ دنیا کے پیچھے جانے والوں، فخر کرنے والوں، سوچ لو اگر نماز چلی گئی تو کیا ہوگا۔ یہ دنیا کا مال کام نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سجدے ہی کام آئیں گے۔ اور یہ میرے آقا نے پہلے سے بتا دیا۔ پھر فرمایا ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے پاس دو طرح کا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک گوشت اچھا ہے اور ایک گوشت نکما ہے، بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ کہا کہ جب میں پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ کیسے عجیب بندے ہیں، اچھے گوشت کو چھوڑ کر بو والا گوشت کھا رہے ہیں، اور جب بو والا کھاتے ہیں ان کے منہ سے بھی اسمیل آتی ہے، بدن سے بھی اسمیل آتی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل ما ہؤلاء، یہ کیسے بندے ہیں؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الرجل من امتک تکون عنده المرأة الحلال الطیب فیاتی امرأة خبیثة فیبیت معه۔ فرمایا یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی اپنی بیوی بھی تھی، اپنی بیوی بھی تھی حلال اور طیب، اس کو چھوڑ کر رات کسی غیر محرم کے ساتھ گزاری۔ ایسے بندے ہیں گویا کہ مردار کھایا، اچھا کھانا ہونے کے باوجود یہ مردار کھاتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے، کیسا انجام؟ اور آج کل مال والا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ راتیں کدھر گزر رہی ہیں، کیسے لاہو لاہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور کئیوں کی راتیں زنا میں گزرتی ہیں، کئیوں کی راتیں عیسائیوں اور یہودیوں کے عمل کر کے گزرتی ہیں۔ یہ جو بسنتے ہیں، کیسے کیسے بسنتے مناتے ہیں، ہے کیا چیز؟ یہود و نصارہ کا عمل، اور ہم نے اس کو دل میں جگہ دی۔ رات کسی مسلمان کو سونے نہیں دیا۔ کیا یہ مسلمان کو سونے نہ دینا حرام کام نہیں ہے؟ رات کے وقت یہ آتش بازی کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، کیا یہ حلال کام ہے؟ تو پھر میں نے اپنے بچے کو روکا کیوں نہیں؟ میں نے اپنا حلال کمائی کا مال حرام کام کے اندر کیوں لگایا؟ کیا مجھے عقل نہ آئی کہ یہ رب کے دشمنوں کا عمل ہے اور میں سر عام کر رہا ہوں؟ شاید اتنا عمل کوئی یہودی بھی نہیں کرتا ہوگا جتنا اس مسلمان نے کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھی رونا یہ ہے، مال نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، میرے پاس جینے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ حرام کام کرنے کے لیے سارا پیسہ موجود ہے، حلال کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، پوری رات بازاروں میں آوارہ گردی کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی زینت ہے۔ کیسے مسلمان ہو؟ فجر کا وقت ہے سو جاتے ہو اور رات کے وقت عیاشیاں کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ میرے آقا کی بارگاہ میں کیسا منہ دکھاؤ گے کہ ہم نے آپ کی سنتوں کو چھوڑا، بدبختوں کے طریقوں کو بنایا؟ اور میرے آقا نے پہلے سے بتا دیا جو اس طرح کے عمل کر کے میرے پاس آئے گا، کون سا منہ لے کر آئے گا؟ کیا دکھائے گا مجھے کہ میں نے کیا کچھ نہیں دیا تمہیں؟ اپنی سفارش بھی تمہیں عطا کر دی، اور فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا اگر کسی سے ہو جاتا ہے نا تو بچاروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کر کے آؤ، کر کے نہیں آؤ، بچ کے آؤ۔ پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو میں ہوں، پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو رب کی بارگاہ میں ہوں، تمہارا سفارشی بن جاؤں گا۔ کچھ منہ تو لے کر آؤ دکھانے کے قابل۔ آخر میں جو میرے آقا نے دیکھا وہ یہ تھا، کچھ بندے ایسے ہیں جن کے زبان کو جڑ سے لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جڑ سے کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل کہنے لگے حضور خطباء الفتنہ، ایسے خطیب جو دنیا کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اسلام کی بات نہیں کرتے، راہ حق بیان نہیں کرتے، ادھر
ادھر کا ذہن دیتے ہیں, ادھر کا ذہن دیتے ہیں, سارے فتنہ پیدا کرتے ہیں. یہ فتنہ پیدا کرنے والے خطباء آج میڈیا کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا, آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. دنیا نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی, لوگوں کے کلپ دیکھنے شروع کر دیے, اپنا دین بھی کلپوں سے لینا شروع کر دیا, اپنے علماء کے پاس بیٹھنا ختم کر دیا. تو پھر تمہارے سینوں میں دین نہیں آئے گا, فتنے ہی آئیں گے, غلط سوچ ہی آئے گی, غلط ذہن ہی بنے گا, کبھی بھی حق نہیں پہچان سکو گے. اور یہ کرنے والے یہ تو اپنا مال بھگتیں گے اور عمل کرنے والے بھی بھگتیں گے. اس لیے اس وقت راہ حق کو تلاش کرنا ضروری ہے, آنکھیں کھول کے رکھنا ضروری ہے. علامہ ابن سیرین نے لکھا, آپ فرماتے ہیں پہلے دیکھو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. اور آخر میں امام بخاری کی حدیث بیان کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو قریش والوں نے مجھ سے پوچھا, بڑے بڑے عقل مند بندے مجھ سے پوچھتے ہیں معراج میں آپ نے بیت المقدس دیکھا؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے بتاؤ کیسا تھا؟ آقا فرماتے ہیں اتنے میں, یہ بخاری کی حدیث ہے, اللہ پاک نے, میں مسجد حرام میں کھڑا ہوں اور مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے, مسجد حرام میں میں کھڑا ہوں. امام بخاری شاہد لکھنے والے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں مسجد حرام میں کھڑا ہوں, اللہ پاک نے میرے سامنے ہر شے صاف کر دی, اور میں مکے میں کھڑا ہو کے مسجد اقصیٰ دیکھ رہا ہوں. کیسی نگاہ مصطفیٰ ہے یار, جو مکے میں کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ دیکھ سکتے ہیں, مصلی امام پہ کھڑے ہو کر عرش پاک کی خبریں جانتے ہیں, وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک امتی نہیں دیکھ سکتے. یہی تو نظریہ ہے اہل سنت کا, یہی تو عقیدہ ہے اہل سنت کا جو امام بخاری نے ہمیں عطا کیا. کون سی بخاریاں پڑھتے ہو, کیسی سوچوں کے پیچھے چلتے ہو؟ راہ حق, راہ نجات وہ ہے آج جس کے اوپر اہل سنت ہے. اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.